अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आप देख रहे हैं चैनल सर वकार वहीद। आज हम वीडियो बना रहे हैं टीसीसी पे, और टीसीसी के पॉइंट ऑफ से उबैद नाम है, आई थिंक सो उस बच्चे का, राइट। फेसबुक पे उसने हर जगह कमेंट्स किए हैं, और जो पोस्ट लगाता हूँ नीचे के एक ही कमेंट करता था टीसीसी पे वीडियो बना दें। तो ये वीडियो तो तमाम बच्चों के लिए, लेकिन स्पेशल मैं उस स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ, बेटा तुम्हारा तरीका बहुत अच्छा है रिमाइंड कराने का, अपडेट रखने का मुझे कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है एज सुन एज पॉसिबल। आप लोगों के ज़हन में बड़ी बारी एक सवाल उठता होगा कि सर अब जॉब्स के बारे में वीडियोस अपलोड नहीं करते कि आर्मी में जॉब्स आ गई, पंजाब पुलिस में जॉब्स आ गई, या हो गया वो हो गया, और आप सिर्फ प्रिपरेशंस की वीडियोस बनाते हैं। जॉब्स की वीडियो अपलोड करने का टाइम नहीं होता अभी भी मेरा। मैं बताऊँ आपको, सुबह के 5 बज रहे हैं, राइट, और मैं आपके लिए बैठा हूँ वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि अभी मैं सुबह उठ के मैंने जैसे ही प्रोफाइल को देखा तो टॉप पे उबैद का ही कमेंट था, राइट। और उबैद बेटा, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, कामयाबी दे, राइट, इंशाल्लाह किसी मुकाम तक पहुंचोगे ज़रूर। अब रजिस्टर पेन पास ले जाओ और पॉइंट की तरफ चलते हैं, टीसीसी की तैयारी की तरफ। और आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर बैकग्राउंड कैसा आता है, कपड़े टंगे हुए, क्या मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनो। या तो तुम लोग मेरे से तैयारी कर लो, या तो मेरे अंदर से नुक्स निकाल लो। तो मुझे एक काम करो, और अगर नुक्स निकालना है ना तो नुक्स वो निकालो जो कि सॉलिड हो, कि सर आप जो तैयारी करवा रहे हैं उसमें ये पॉइंट गलत है, ऐसे नहीं ऐसे होना है, मैं उसे फॉलो करूँगा, इम्प्रूव करूँगा। लेकिन जब आप में से बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे होते हैं कि आप एक ही शर्ट पहन के वीडियो बना रहे हैं, आप यही कर रहे हैं, तो उस सवाल का सिर्फ एक ही जवाब है, क्या मैं आप लोगों को चार्ज कर रहा हूँ? क्या मैं सेशंस के पैसे लेता हूँ? मेरे 9 साल से जितने बच्चों को मैं फिजिकली प्रिपरेशन भी करा रहा हूँ, कभी किसी से 1 रुपया तक नहीं लिया। तो फिर आपको खुद अंदाज़ा होना चाहिए कि जो शख्स पिछले 9 साल से फ्री प्रिपरेशन करा रहा है और हज़ारों बच्चों को मुकाम तक पहुँचा रहा है, क्या उसके पास 10-20 शर्टें होंगी या सिर्फ 3-4 शर्टें होंगी? अपने दिमाग से सोचा करो। पॉइंट की तरफ आते हैं, रजिस्टर पेन लेके आए, स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे पहला पॉइंट, डिटेल वीडियो बनाने लगा हूँ, ये लेंथी वीडियो है, अगर टीसीसी में इंटरेस्ट है तो सुने, नहीं तो आप लोग यहाँ से जाएँ। अगर नॉलेज वैसे लेना है तो वैसे आप सुन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो खास तौर पर उनके लिए है जो बच्चे टीसीसी में इंटरेस्टेड हैं। स्टार्ट करूँ मैं। सबसे पहला पॉइंट, टीसीसी टेक्निकल कैडेट कोर्स। टेक्निकल कैडेट कोर्स, इस नाम को पहले समझो। अगर टेस्ट को पास करना है ना, मेरी बातों को ठंडे दिमाग से सुनना, ठीक है। टेक्निकल कैडेट कोर्स, टेक्निकल का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। वो तमाम इंजीनियरिंग जो कि टॉप 4 या 5 पे आती हैं, उनके बारे में बात हो रही है। वैसे इंजीनियरिंग की फील्ड जो सी है वो 21+ है, लेकिन 21+ की वैकेंसी यहाँ पर हायरिंग नहीं होने वाली। यहाँ पर जो टॉप है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इस तरह की इंजीनियरिंग जो सी हैं 4-5 स्पेसिफिक जो है ना, उसके पॉइंट से बात हो रही है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, आर्मी के थ्रू आप इंजीनियर बनेंगे, आर्मी आपको स्टडी कराएगी, आर्मी आपको खर्चा देगी, आर्मी आपको सैलरी भी देगी, ठीक है, सब चीज़ें आर्मी अफोर्ड करेगी अगर आप यहाँ रिकमेंड हो जाते हैं तो। और आर्मी के अंडर ही आप जॉब करेंगे और आप एक आर्मी के ऑफिसर लेवल पे आप ज्वाइनिंग देने वाले हैं। अगला पॉइंट, आपके इंटरमीडिएट के अंदर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या कंप्यूटर, मैथ की जगह ऑप्शनल कंप्यूटर पढ़ाओ। आई रिपीट अगेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री कंपल्सरी है, मैथ और कंप्यूटर ऑप्शनल है। इनमें से या तो आपने मैथ पढ़ाओ या कंप्यूटर पढ़ाओ, और 65% मार्क्स आपके इंटरमीडिएट में हो, देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई इन टीसीसी। अदरवाइज अगर आपने पहले 2 बारी आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में से किसी एक जगह पर अप्लाई किया हुआ और आप एसएसबी में नॉट रिकमेंडेड हैं ट्वाइस टाइम, यानी 2 दफ़ा, तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगला पॉइंट, मतलब सारे पॉइंट जितने हो सकते हैं मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, राइट। अगला पॉइंट, अगर आपने फर्स्ट ईयर पास की हुई है और 65% से अबव नंबर हैं और आपके सेकेंड ईयर के पेपर होने वाले हैं अभी, और ऑनरशिप आपकी आने वाली है, या पेपर हो गए हैं या रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, जैसे कि सेकेंड ईयर में जिन बच्चों ने पेपर दिए होते हैं सप्लीमेंट्री में, उनका कुछ केसेस होते हैं या रिजल्ट आ चुका होता है, राइट, तो वो लोग होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आप सब लोगों को ये प्रेफर करूँगा कि होप सर्टिफिकेट पे अप्लाई करना मेरे ख्याल से बेनिफिशियल नहीं होता, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है इस चीज़ को, राइट। बाकी आप लोगों की अपनी मर्जी है, करना चाहिए अप्लाई, राइट, और प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं, सबसे मेजर पॉइंट, रेकमेंड कैसे होंगे यहाँ पर। फर्स्ट इनिशियल टेस्ट होगा जिसमें वर्बल, नॉर्मल, एकेडमिक होगा, देन फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होगी, पुशअप्स हो गए, ठीक है, मेडिकल टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा, देन आईसीएसबी होगा, देन फाइनल सिलेक्शन होगी,
دین اس کے بعد آپ نسٹ چلے جائیں گے آرمی کی طرف سے رائٹ، اور نسٹ کا بھی انٹری ٹیسٹ کو آپ پاس کریں گے. اس کے بعد جو ان سے آپ وہاں پر 4 ایئر اسٹڈی کریں گے انڈر دی آرمی رولز اینڈ ریگولیشنس کے انڈر رائٹ. اس کے بعد آپ آرمی کو جوائن کریں گے ایز این آفیسر. اس لانگ ٹرم پروسیجر میں سب سے پرابلم یہ ہے کہ سلیکٹ کیسے ہونا ہے. یہ ٹیسٹ کی تیاری کے سٹیپس گوگل پہ مل جاتے ہیں، ہر جگہ مل جاتے ہیں، اور ہزاروں اکیڈمیز پاکستان میں ایسی ہیں جو کہ 70-80 ہزار 1 لاکھ روپے چارج کر رہی ہیں صرف اس ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کہ ہمارے پاس آئیں اور تیاری کریں. اور ان کے پاس سے پورے سال میں سے 1-2 بچے بھی ریکمنڈ مشکل سے ہوتے ہیں، اور میرے پاس سے پورے بیجز ریکمنڈ ہوتے ہیں. اور پورے بیجز ریکمنڈ ہونے کی ذرا وجہ یہ نہیں کہ میں آرمی کا افسر ریٹائر ہوں. میں تو آرمی میں جوائن ہی نہیں کیا، میں تو ایک نارمل سا سویلین سا چھوٹا سا معمولی سا لوکل ٹیچر ہوں. لیکن میرے پاس ریکمنڈ ہونے کی وجہ سمپل ایک ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے فری تیاری کرواتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم جب اس میں شامل ہو جاتا ہے تو غیبانہ مدد ہو کے میرے اسٹوڈنٹس ریکمنڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. سمجھا گیا؟ آج کی تیاری شروع کرنے سے پہلے آپ کو 3 وعدے کرنے پڑیں گے. میں سے پہلا وعدہ کہ اگر آپ ریکمنڈ ہو جائیں گے تو آپ حرام نہیں کھائیں گے. پوائنٹ نمبر 2، اپنی سیلری میں سے کسی غریب کے گھر راشن ڈالیں گے، نہ کہ فقیر کو پیسے دیں گے. پوائنٹ نمبر 3، موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، ہر نماز میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے میرے لیے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کو اس قابل کر دے کہ وہ تمام طالب علموں کی مدد کر سکیں. اب آتے ہیں ٹیسٹ کی طرف. آپ نے اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں انیشیل ٹیسٹ. انیشیل ٹیسٹ میں وربل نان وربل کو ٹیسٹ کو پاس کرنے کے لیے یوٹیوب پہ سرچ کرو انیشیل فورسز سر وقار ود. میری ویڈیوز جتنی ملے گی اس میں آپ کو لکھو، نوٹس بناؤ، دین اس کی پریکٹس کرو. 20 MCQs اگر آپ 5 منٹس کے اندر پریکٹس کے دوران سالو نہیں کر سکتے تو وہاں پر انیشیل ٹیسٹ آپ پاس نہیں کر پائیں گے. سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے ٹائم مینجمنٹ. کیا ہوتی ہے؟ ٹائم مینجمنٹ. آپ کو ٹائم مینیج کرنا آنا چاہیے. اگر آپ کو ٹائم مینیج کرنا آتا ہے تو سب کچھ ہو جائے گا. سمجھ آ رہی بیٹا؟ ٹائم مینیج کرنا سیکھو. اب آتے ہیں ایکیڈمک کے اندر. اب وربل ناربل کی ویڈیوز آپ سن لینا، میں نہیں مانا جہاں بھی چلیں 3-4 پوائنٹ بتا دیتا ہوں. پہلا پوائنٹ، اگر سیم کلر ہوگا، ٹھیک ہے، رول نمبر 1 2 3 4. اور اگر ڈفرینٹ کلر ہوگا، رول نمبر 1 3 2 4. اور اگر 3 روز 3 کالم دیے ہوں گے تو ہم کراس میں دیکھیں گے. اور اگر کوئی پکچر دی ہوئی ہے فریم میں اور کوئی پکچر مسنگ ہے تو ہم اس کی اپنی رائٹ سائڈ والی پکچر اس کو میچ کریں گے، یعنی چاروں کی رائٹ سائڈ کو دیکھ کے میچ کریں گے. ریسٹ کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس طرح کر کے کافی ٹرکس میں نے وہاں بتائے ہوئے ہیں. اور غالباً میری ٹاپ یوٹیوب اسی سر وقار کے چینل پہ آپ جائیں گے تو ٹاپ جو ویڈیو میں نے پن کی ہوئی ہے وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ سم تھنگ اتنی کی ہے. اور وہ انیشیل ٹیسٹ پریپریشن کے پوائنٹ آف ویو سے اسے آرام سے سن لیں، اسے فالو کریں، اسے سن لیں آپ کا انیشیل ٹیسٹ پاس ہے، مسئلہ کوئی نہیں ہے. وربل نان وربل پاس ہوگا. ایکیڈمک کی بات نہیں کر رہا کیونکہ ایکیڈمک ہر ایک کا ڈفرینٹ ہے. اب TCC والے ایکیڈمی میں کیا کریں گے؟ لکھتے رہو بھائی ساتھ ساتھ. کلاس 9th اور 10th اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر، ٹھیک ہے. کلاس 9 10 اور فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی جتنی فزکس کے مور انفارمیشن لکھا ہوا ہے. کیا لکھا ہوا ہے؟ مور انفارمیشن. جتنے لکھے ہوئے ہیں کونے بنے ہوتے ہیں ان سب کو آپ نے پڑھنا ہے. گروسری پڑھنے کے لیے میں آپ کو نہیں کہہ رہا. مور انفارمیشن ساری پڑھنی ہے. جتنے ڈیریویشنز دیے ہوئے ہیں، فارمولیز دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ایکویشنز دی ہوئی ہیں، وہ سارے کے ساری آپ نے یاد کرنی ہے. فرسٹ ایکویشن، سیکنڈ ایکویشن، اسکوائر، واٹ ایور جتنا کچھ بھی دیا ہے وہ سارے کا سارا آپ نے پڑھنا ہے. میں گلوسری کی بات نہیں کر رہا. دماغ کی دہی نہ کرنا، ڈیفینیشن پڑھنے مت بیٹھ جانا. جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو بس، ٹھیک ہے. مور انفارمیشن ہو گیا، اس کے علاوہ ڈیریویشنز ہوگی، فارمولے ہو گئے، یہ سب چیزیں ہوگی، ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اگلے پوائنٹ کی طرف. انیشیل پاس ہو گیا ہمارا، پاس ہو گیا انیشیل. ابھی صرف فزکس کی پریپریشن ہوئی ہے. باقی 2 چیزیں بتا دوں. انگلش کیا کرنا ہے؟ پچھلے 5 سال کے اولڈ پیپر نکالنے ہیں انگلش فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے، اور نکال لیے. نکال کے آپ نے رجسٹر پہ لکھ لینا ہے. ان کے تمام کے MCQs لکھ لینے ہیں. MCQs لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ان تمام MCQs کے جو کویشچنز ہیں، چیپٹرز کے علاوہ بات کر رہا ہوں، گرامیٹیکل MCQs، ان کے کویشچنز کو کیا کرنا ہے؟ ریموو کر دینا ہے. ان کے جتنے آپشنز ہوں گے ان تمام آپشنز کو ایک لائن میں لکھ لینا ہے. ہر آپشن کے بارے میں تھوڑی تھوڑی اسٹڈی کر لینی ہے. ورب کیا ہوتا ہے، ایڈورب کیا ہوتا ہے، سینمز کیا ہوتا ہے، اینٹونیمز کیا ہوتے ہیں، سب چیزیں پڑھ لینا. ایکٹیو اسپیسیفک ڈائریکٹ انڈائریکٹ، یہ سب چیزیں آپ کو بیسیکلی آنی چاہیے. اگلا پوائنٹ، میتھ. کیا کریں بھائی؟ فرسٹ ایئر کا چیپٹر نمبر 1 3 اور 4، اور سیکنڈ ایئر کا چیپٹر 2 3 اور 5. یہ پراپرلی جتنے اس کی ایگزامپل سالو ہوئی ہوئی ہے نا ان سب کو کر کے جانا بچوں. اور بورڈ مارکر ساتھ لے کے جانا. وائٹ بورڈ لگا ہوتا ہے اس پہ کبھی بار کویشچن سالو کرنے پڑ جاتے ہیں.
یہ دماغ کو ذرا روشن رکھو. آپ انجینئر بننے جا رہے ہو, آپ بس کے ڈرائیور بننے نہیں جا رہے جو منہ اٹھایا اور چلے گئے. وداؤٹ پریپریشن جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, فیل ہو جاؤ گے. اور وداؤٹ پریپریشن جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن ود دی پریپریشن جاؤ گے فیل ہو جاؤ گے, ایک فائدہ ہوگا. کم سے کم قسمت کو یہ تو بولو گے نا محنت میں نے پوری کی تھی. سمجھے, آگے قسمت کا کام ہے, اللہ کا کرم ہے, وہ سب چیزیں ہیں. لیکن تم محنت میں کوئی کمی نہ چھوڑو اور محنت میں اسٹرگل کرو, جان لگا دو. سمجھ آ گیا؟ اب آتے ہیں فزیکل پاس ہو جائے گا آپ کا. فزیکل میں رننگ کیسے پاس کرنی ہے؟ رننگ پاس کرنے کا آسان سے طریقہ, آپ نے ناک سے سانس لینا, منہ سے سانس نہیں لینا, اس طرح کر کے لینا. اور آپ جتنا بھاگ سکتے ہو آپ بھاگو, آرام سے بھاگ لو گے, آپ کے سانس نہیں پھولے گا. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جب رننگ کے بعد ایک دم وہ آپ کو کہتے ہیں کہ یار پش اپس کے لیے کس نے آنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ میں سے میکسیمم بچے ہاتھ نہیں کھڑا کرتے. وہ کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں, ہم بعد میں جائیں گے. کوشش کرو سب سے پہلے جاؤ. پہلے والے بندے کو ریلیکس رکھتے ہیں. اگر آپ سے تین نکالنے, تین انہوں نے کرانے ہیں, تو وہ اگر آپ دو بھی کرتے ہو تو وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے جاؤ یار, اسے پتہ ہے تھکا ہوا ہے. لیکن جب آپ آرام کر کے جاتے ہو تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ آرام کر کے آیا, حالانکہ وہاں آرام ہو ہی نہیں سکتا. پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ آرام کر پاؤ وہاں پر. جتنا مزید سانس پھولا ہوا, وہاں لیٹنے کی جگہ نہیں ہے, وہاں آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے جب تک آپ گھر نہیں پہنچتے. تو مہربانی کر کے جیسے وہ بلائیں فرسٹ جانے کی کوشش کرو. ہر جگہ فرسٹ جانے کی کوشش کرو. اس پہ چاہے وہ گروپ ڈسکشن ہوتا ہے, چاہے وہ اسپیچز ہوتی ہیں, چاہے وہ کچھ بھی ہوتا ہے, آگے بڑھو. چاہے فیل ہو یا پاس ہو, لیکن اسٹیپ فرسٹ آپ کے اٹھنا چاہیے. اگلا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, انٹرویو. فرسٹ انٹرویو. اور انٹرویو سے پہلے آپ کو پتہ ہے ایسے رکھوایا جاتا ہے, رائٹنگ انگلش میں, اردو میں, اور فارم فلنگ کیسے کرتے ہیں اس کی آلریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے, کچھ دن تک اپلوڈ ہو جائے گی. اس کے علاوہ ارے میں بہت تھکا ہوں بچوں, ویسے میری آنکھوں سے تو آپ کو لگ رہا ہوگا, لیکن آپ کی محبت اور پیار کی وجہ سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. اور اگر یہاں پر کامیاب نہیں بھی ہو پاتے تو ہمت نہ آنا, ہزاروں رستے ہیں, ایک دن تمہاری میری ملاقات ہوگی, کسی مقام تک پہنچو گے انشاءاللہ. ایسا لگتا ہے کہ ہم سب ایک فیملی ممبر ہیں نا, بس کیمرے کے میں اس طرح بیٹھا ہوں, تم سارے کیمرے کو اس طرح بیٹھے ہو. ٹھیک ہے, اللہ نے کسی کو تو تمہاری مدد کے لیے بھیجا ہے. تمہارے پاس وقار ہے لیکن میرے پاس وقار نہیں ہے. جب میں تمہاری ایج میں تھا تو مجھے کوئی سروکار نہیں ملا تھا. یو آر لکی. سمجھ آئی, فائدہ اٹھا لو اس کا. اچھا پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, ایموشن ہو جائیں گے. پوائنٹ کی طرف آتے ہیں, انٹرویو کیسے پاس کرنا ہے. انٹرویو پاس کرنے کا سمپل طریقہ, جو آپ فارم فل کرو گے ایس بی کے لیے, اس فارم کو ایس بی کا فارم نہیں, انٹرویو سے پہلے بھی ایک فارم ہوتا ہے رائٹ, وہ فارم جب فل کرو گے اس فارم کو اپنے یاد کر لینا ہے جو آپ نے اس میں لکھنا ہے. دوسرا ایسے آپ نے ہمیشہ پازیٹیو رہنا ہے, اس میں نیگیٹیوٹی کبھی بھی لے کے نہیں چلنی. جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پولیس ڈپارٹمنٹ کیسا ہے, اب تم یہ لکھنا شروع کرو تو کرپٹ ہے, یہ ہے وہ ہے. نا پولیس ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے, بہت اچھے سے کام کر رہا ہے, یہ وہ, چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو. میں جانتا ہوں سچ بولنا اتنا آسان نہیں ہے, کیونکہ ہر جگہ سچ بولا بھی نہیں جا سکتا. ہمیں تو بہت زیادہ لوگ یہ بولتے ہیں کہ سچ بولو, ہر جگہ سچ بولو. سچ بولو اچھی جگہ بات ہے, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ایک ریڑھی والا اونچی آواز سے آوازیں لگا رہا ہے, خراب سبزی لے لو, خراب سبزی لے لو, خراب سبزی لے لو. کوئی لے گا؟ کوئی بھی نہیں لے گا. وہ کیا بول رہا ہوتا ہے, جاپانی سبزی آ گئی, چائنا کی آ گئی, انگلینڈ سے آ گئی, صاف ستھری سبزی, ایک باری کھاؤ گے دوبارہ یاد کرو گے, لے لیتے ہو تم لوگ. سمجھے بات؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچو میری بات کو. جھوٹ 3 جگہ نہیں بولنا. پہلی بات, اپنی لائف کے بارے میں جھوٹ نہیں بولنا. وہ پوچھتے ہیں آپ کے فادر کیا کرتے ہیں, آپ کیا کرتے ہو, آپ کی ہابیز کیا ہیں, جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ وہاں نہیں بولنا جہاں پر آپ کی پرسنل لائف انفلیکٹ کر رہی ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں جسٹس سسٹم کیسا ہے, حالانکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پر ہزاروں لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہیں جنہیں انصاف تک نہیں ملا اور وہ مر گئے ہیں جیلوں کے اندر. اور کیا تم یہ لکھو گے وہاں پر؟ نہیں. تم کیا لکھو گے؟ پاکستان کا ججمنٹ سسٹم بہت اچھا ہے, بہت اچھا انصاف ہوتا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, اسی طرح لکھو جو مطالعہ پاکستان میں لکھا ہوا ہے. تمہارے مطالعہ پاکستان میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سب پازیٹیو تو ہے. نواز شریف یہ کرے گا, نواز شریف یہ کرنے کا سوچا تھا, بے نظیر نے یہ منصوبہ بنایا تھا, بھٹو نے کیا تھا. ہوا کسی کا بھی نہیں ہے. تھا. تو تم بھی یہ لکھ دو, یہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, یہ کریں گے, یہ وہ ہوگا. بس پازیٹیو رہو. سمجھے بات؟ اب چلے گیا اب انٹرویو کے اندر. اب انٹرویو کے لیے مجھے ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جسے میں سامنے بڑھا کے اسے انٹرویو کی تیاری کروں, اس کی ویڈیو پھر اپلوڈ کروں. تو آپ میں سے اگر کوئی بھی میرے سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو فیس بک پہ جا کے سرچ کرے وقار وید, ان باکس جا کے میسج کرے کہ میں نے آپ کی TCC کی ویڈیو دیکھی ہے, کائنڈلی سر میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں, یہ ٹائم بتائیں, وقت بتائیں, لوکیشن بتائیں,
میں آنے کے لیے تیار ہوں اور میں اس سے ملاقات کروں گا انشاءاللہ، اسے سامنے بٹھا کے تیاری کرواؤں گا اور پھر نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں چینل سر وقار بھائی، دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔